नाजरीन, जैसा कि गुजर चुका है पिछले वाले वीडियो में कि मार्फा की 7 किस्में, फिर अलम की 6 किस्में, फिर ज़मीर की 5 किस्में। आज हम बात कर रहे हैं कि इसमें इशारा की कितनी किस्में हैं। इसमें इशारा की 2 किस्में हैं। इसमें इशारा करीब, जैसे यह किताब, इसमें जो यह है ये इसमें इशारा करीब है, यह। नंबर 2 में देख पा रहे हैं इसमें इशारा बाईद, वह किताब, यानी वह किताब, जैसे वह किताब। तो नाजरीन, इसमें वह लफ्ज़ वह, ये इसमें इशारा बाईद है। नंबर 2 में देख पा रहे हैं, जैसा कि आपने पढ़ा है, इसमें मार्फा की 7 किस्मों में इसमें मौसूल भी। तो अब हम ये जान लें इसमें मौसूल किसको कहते हैं। तो इसमें मौसूल जैसे जो शख्स, जिस जगह, क्या है नाज़रीन। नंबर 3 में देख पा रहे हैं मुज़ाफ। मुज़ाफ किसको कहते हैं, इसके डिटेल्स के लिए पीटीएफ पढ़ें। हम यहाँ मुज़ाफ को सिर्फ शुमार गिनती कराने के लिए किसके कितने अक़साम है उनके लिए हम ये वीडियो तरतीब दे रहे हैं। नाज़रीन, मुज़ाफ जैसे खुदा का बंदा, इसमें खुदा मुज़ाफ इलैह है और बंदा मुज़ाफ। खुदा मुज़ाफ इलैह है और बंदा मुज़ाफ, यानी जिसकी तरफ मंसूब हो कोई चीज़ वह मुज़ाफ इलैह होता है, और जो मंसूब हो वह मुज़ाफ होता है। उम्मीद करता हूँ आप मुज़ाफ को भी समझ चुके होंगे। अब हम यहाँ ये जानना चाहते हैं कि माहूद की कितनी किस्में हैं। नाज़रीन, पहले ये समझे कि माहूद किसको कहते हैं। माहूद वह इसमें मार्फा है जो गुफ्तगू के करीने से और ख़ास वजह से किसी ख़ास आदमी या चीज़ या जगह को बताए। जैसे दोस्त आया, खास वजह से किसी खास आदमी या चीज या जगह को बताए। जैसे दोस्त आया। नाज़रीन, कि दोस्त आया मतलब दोस्त कौन है, मतलब एक जानने वाला शख्स है जिसको कहा जाए भाई दोस्त नहीं आया तो वो जानता है कि मेरा दोस्त कौन है। तो ऐसे वर्ड को ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं, माहूद कहते हैं। माहूद की भी पूछा जाए कि माहूद की कितनी किस्में हैं, तो नाज़रीन माहूद की 2 किस्में हैं। माहूद ज़हनी, नंबर 1 में देख पा रहे हैं माहूद ज़हनी, वह इसमें मार्फा है जिसे बोलने वाला बोले तो सिर्फ सुनने वाला उससे वाकिफ हो। अहमद फातिमा, यानी जब अहमद फातिमा किसी को कहा यह गया कि फातिमा बाजार नहीं गई थी, तो अब वो बात वही समझेगा जो फातिमा को जानता है। तो ऐसी ही वर्ड को, ऐसे ही इस्म को माहूद ज़हनी कहा जाता है। नाज़रीन, नंबर 2 में आप देख पा रहे माहूद खारजी। पता ये चला, अगर आपको पूछे जाते हैं कि माहूद की कितनी किस्में हैं तो सिर्फ जहन नशी करने की ये ज़रूरत है कि माहूद की 2 किस्में हैं, माहूद ज़हनी, माहूद खारजी। या नाज़रीन, माहूद खारजी किसको कहते हैं उसको समझ लिया जाए। माहूद खारजी वह इसमें मार्फा है। यहाँ टाइप करने में मिस्टेक हुआ है, इसके लिए माजरत चाहूँगा क्योंकि अलिफ नहीं होगा, हा होना चाहिए। वह इसमें मार्फा है जिसे बोलने वाला बोले तो सुनने वाला के अलावा भी उससे वाकिफ हो। जैसे खलीलुल्लाह ने फरमाया, तो खलीलुल्लाह एक ऐसा नाम है, यानी ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह से समझा जाता है। तो जब भी खलीलुल्लाह बोला जाएगा तो सामने वाला जो भी वहाँ उसको सुनने वाला है सबको ये बात समझ में आएगी कि खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात चल रही है, कलीमुल्लाह अल्लाह के कलीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात चल रही है। तो नाज़रीन, ऐसी ही इस्म को माहूद खारजी कहते हैं। नंबर 6 में आप देख पा रहे हैं मुनादा। मुनादा किसको कहते हैं ये भी आप जानते हैं कि ये इसमें मार्फा की 6ठी किस्म है। मुनादा जैसे ऐ लड़के, इस मिसाल में लड़का मुनादा है जबकि ऐ हरफे निदा है।
اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں جامد کو سمجھ چکے ہیں اب تک۔ اس میں جامد کے دو قسمیں ہیں، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ۔ اس میں نکرہ کی 7 قسموں کو آپ نے سمجھ لیا، اس کے بعد اس میں معرفہ کی 7 قسموں کو سمجھ گئے، اور اس میں معرفہ کی 7 قسموں میں سے ایک علم آتا ہے۔ علم کی بھی جو یہ قسمیں ابھی میں نے شمار کرائی، علم کی بھی قسموں کو آپ سمجھ چکے ہیں۔ اور ناظرین اب ہم پیش کرتے ہیں، امید یہ کرتا ہوں کہ اس میں جامد سے جتنے بھی اقسام نکلے ہیں ان تمام اقساموں کو آپ سمجھ چکے ہیں۔ اب دوسرا جو بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے اسم جامد کا مکمل بیان، ان کے اقسام ہم آپ کو ویڈیو میں ارسال کر چکے ہیں۔ اب ہم جو بناوٹ کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، اس میں جامد، اس میں مصدر، اس میں مشتق، تو اب ہم مصدر کی بات کرتے ہیں کہ مصدر کی کتنی قسم ہے۔ تو ناظرین مصدر کی کل 6 قسمیں ہیں۔ کون کون سی ہے اس کو دیکھیں۔ مصدر اصلی نمبر 1 میں ہے، مصدر اصلی جیسے آنا جانا۔ تو ناظرین مصدر کی 6 قسموں میں سے ایک مصدر اصلی ہے جیسے آنا جانا۔ نمبر 2 میں مصدر جعلی ہے، قبول سے۔ مصدر جعلی کس کو کہتے ہیں؟ یہ عربی ہے قبول، قبول سے قبولنا بنایا گیا اردو میں، تو لہٰذا اس کو مصدر جعلی کہیں گے، قبول سے قبولنا، قبول سے قبولنا۔ اور اس طرح سے اور عربی کے دوسرے الفاظ کو جو مصدر بنایا جائے تو اسے مصدر جعلی کہتے ہیں۔ نمبر 3 یہاں دماغ میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ مصدر کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو مصدر کی پہلی قسم مصدر اصلی آنا جانا، یعنی مصدر کی دوسری قسم ہے مصدر جعلی جیسے قبول سے قبولنا، اور مصدر کی تیسری قسم ہے مصدر مفرد جیسے توڑنا جوڑنا۔ مصدر کی چوتھی قسم ہے مصدر مرکب جیسے مدد کرنا، طلب کرنا۔ یہ توڑنا جوڑنا یہ مفرد، اس میں مصدر ہے توڑنا جوڑنا، اور یہاں پہ مرکب مدد کرنا، طلب کرنا، تو ایسے کو مصدر مرکب کہتے ہیں۔ ناظرین 5 نمبر میں آپ دیکھ پا رہے مصدر لازم، یعنی رونا سونا، رونا سونا۔ اگر آپ کے آپشن میں آتے کہ رونا کون سا مصدر ہے تو ناظرین ذہن نشی کر لے کہ رونا مصدر لازم ہوگا۔ ناظرین اگر ہم آپ کو مصدر کی تعریف بیان کریں تو ہمارا ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں ہم ذہن نشی صرف یہ کرانا چاہتے ہیں کہ کس کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو مصدر کی 6 قسمیں ہیں، 5ویں قسم مصدر لازم ہے، جبکہ مصدر 6ٹھی قسم مصدر متعدی ہے جیسے لکھنا مارنا۔ اس میں مشتق کی 7 قسمیں ہیں۔ کیا ہے؟ اس میں مشتق کی 7 قسمیں ہیں۔ کون کون سی قسم ہے؟ اس میں فاعل جیسے لکھنے والا، پڑھنے والا، گانے والا، بولنے والا۔ اس میں مشتق کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اس میں فاعل جیسے لکھنے والا، جبکہ دوسری قسم ہے اس میں مفعول جیسے لکھا ہوا، جبکہ تیسری قسم ہے اس میں معاوضہ جیسے سلائی رنگائی، جبکہ چوتھی قسم ہے اس میں ظرف جیسے کتب خانہ شام، یعنی اس میں ظرف میں جگہ یا وقت کا بودھ ہوتا ہے، سمے کا بودھ ہوتا ہے، یعنی جس اسم سے جگہ یا وقت کا پتہ لگے ایسے اسم کو اس میں ظرف کہتے ہیں۔ تو ناظرین میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس میں مصدر کی چوتھی قسم اس میں ظرف ہے، اور اس میں مشتق کی 5ویں قسم اس میں حالیہ ہے جیسے پڑھنا سے پڑھتا، رونا سے روتا، اسے اس میں حالیہ کہتے ہیں، جیسے روتا رہا، پڑھتا رہا، تو اس سے اس اسم کی حالت بیان ہو رہی ہے، لہذا ایسے اسم کو اسم حالیہ کہتے ہیں۔ جبکہ 6ٹھی قسم ہے اس میں آلہ یعنی جھاڑو چاقو، جبکہ 7ویں قسم ہے حاصل مصدر جیسے روکنا سے روک، لوٹنا سے لوٹ۔ امید کرتا ہوں کہ اس میں مشتق کی 7 قسم آپ کے ذہن نشی ہو گئے ہوں گے، اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں مشتق کی کتنی قسمیں ہیں، مطلب ایک نیٹ ورکنگ سسٹم ذہن میں ہمیں قائم کرنا ہے ان سارے کے اقسام کو، یہی میرا مقصد ہے، اسی لیے میں نے اس طرح سے ترتیب دیا ہے۔ اب اس میں فاعل کی کتنی قسم
قسم ہے. ہم آپ کو بتانا یہ چاہتے کہ اس میں فاعل کی 2 قسمیں ہیں. اس میں فاعل قیاسی جیسے کھیلنا سے کھیلنے والا، اور دوسری قسم ہے اس میں فاعل سماعی. اس میں فاعل سماعی. پتہ یہ چلا ہمیں جو ذہن میں ذہن نشی جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ اس میں فاعل کی کتنی قسم ہے؟ 2 قسمیں ہیں. اس میں فاعل قیاسی اور اس میں فاعل سماعی. اس میں فاعل سماعی جیسے گویا، گانے والا کو گویا کہہ کے کوئی پکار دیتا ہے، لٹیرا لوٹنے والے کو لٹیرا کہہ دیتا ہے، حالانکہ اس کا نام نہیں لیا جاتا ہے. تو ایسے اسم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں فاعل سماعی کہتے ہیں. ناظرین نمبر 10 میں آپ دیکھ پا رہے ہیں اس میں مفعول کی 2 قسمیں ہیں. یہ ذہن نشی کر لے کہ اس میں مفعول کی 2 قسمیں ہیں. اس میں مفعول کی 2 قسمیں ہیں. ناظرین یہاں پہ جو فائل ٹائپ ہوا ہے اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا کیونکہ یہ ٹائپنگ کا مسٹیک ہے. اس میں مفعول کی 2 قسمیں ہیں. اس میں مفعول قیاسی جیسے لکھنا سے لکھا ہوا یا لکھی ہوئی، ٹھیک ہے، پڑھنا سے پڑھنے والا یا پڑھنا سے پڑھا ہوا یا پڑھی ہوئی. ایسے اس میں مفعول کو ہم اس میں مفعول کہتے ہیں. جیسے لکھا ہوا یہ اس میں مفعول ہے، لکھی ہوئی یہ اس میں مفعول ہے. ناظرین دوسری قسم ہے اس میں مفعول سماعی. اس میں مفعول سماعی اس کی مثال ہے ادھ کچرا، جیسے ادھ کچرا ادھ مرا. ہم یہاں پہ جو ہمیں بات یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ اس میں مفعول کی کتنی قسم ہے. تو اس میں مفعول کی 2 قسمیں ہیں. اس میں مفعول قیاسی جبکہ دوسری قسم اس میں مفعول سماعی ہے. ناظرین 11 نمبر میں آپ دیکھ پا رہے ہیں اس میں ظرف کی 2 قسمیں ہیں. اس میں ظرف کی 2 قسمیں ہیں. اس میں اول ہے ظرف مکان جبکہ قسم دوم ہے ظرف زمان. ظرف مکان میں دیکھ رہے ہیں میں دہلی جاؤں گا، جبکہ ظرف زمان میں دیکھ رہے ہیں میں کل دہلی جاؤں گا. اس میں ظرف میں کیا ہے؟ جگہ یا وقت کا بودھ ہوتا ہے. جس میں صرف جگہ کا بودھ ہو اسے جس میں صرف جگہ کا بودھ ہو، جس سے صرف جگہ کا پتہ چلے اس کو ظرف مکان کہتے ہیں. اور جس میں وقت اور جگہ دونوں کا پتہ چلے اس کو ظرف زمان کہتے ہیں. جیسے آپ نمبر 1 میں اس میں ظرف کی 2 قسموں میں سے نمبر 1 کی جو قسم ہے وہ ظرف مکان ہے. جیسے میں دہلی جاؤں گا، اس میں دہلی کیا ہے؟ یہ ظرف مکان ہے. اور نمبر 2 میں دیکھ پا رہے آپ ظرف زمان، میں کل دہلی جاؤں گا. اب اس میں یہ کل جو ہے یہ ظرف زمان ہے، یعنی زمانہ کو بتا رہا ہے، سمے کو بتا رہا ہے کہ کب جاؤں گا، صبح جاؤں گا، شام جاؤں گا، دوپہر کو جاؤں گا، 2 بجے جاؤں گا. اگر اس طرح کی بات رہے تو ایسے اسم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ظرف زمان کہتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی. ناظرین میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو ترتیب دینا اور اس طرح سے PDF ترتیب دینے کا صرف میرا مقصد یہ ہے کہ کس کے کتنے اقسام ہے وہ آسانی کے ساتھ ذہن میں بھر لیا جائے. 12 نمبر میں آپ دیکھ پا رہے ہیں صفت کی 5 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں. نمبر 1 میں صفت ذاتی جیسے شریف، سرخ، کالا، پیلا، نیلا. اگر اس طرح سے پوچھ دیا جائے کہ نیلا کون سی صفت ہے تو آپ اس کو ذہن نشی کر لے کہ یہ صفت ذاتی ہے. بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں. کون سی ہے؟ اس صفت ذاتی جیسے شریف، سرخ. نمبر 2 میں ہے صفت نسبتی جیسے دیہاتی، ایرانی، رنگیلا، سرخ، لال، پیلا، رنگین. یہ صفت ذاتی ہے. لیکن جب رنگیلا ہو جائے تو یہ اس طرح کے ورڈ کیا ہو جائیں گے؟ صفت نسبتی. دیہاتی، ایرانی، مطلب یہ اس طرح کی مثال رہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ صفت نسبتی ہے. مگر
یہ بات دماغ میں رہے کہ میرا صرف مقصد ہے قسموں کو ذہن میں بھرنا، ورنہ اگر ہم تعریفات بتائیں اور صحیح سے سمجھائیں تو ہمارا ویڈیو زیادہ لمبا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں ہم پھر سے کہیں گے کہ صفت کی 5 قسمیں ہیں: صفت ذاتی جیسے شریف سرخ، صفت نسبتی جیسے دیہاتی ایرانی رنگیلا، جبکہ صفت عددی تیسری قسم ہے۔ چند 4 5 نمبر 4 میں آپ دیکھ پا رہے مقداری، مطلب جس میں وزن کی بات ہو تو ایسے صفت کو صفت مقداری کہتے ہیں، جیسے 4 گز کپڑا، اب اس کی لمبائی چوڑائی 2 سیر گھی تو یا 2 کٹھا زمین، تو اس طرح کی بولی کیا ہو جائیں گی؟ صفت مقداری ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں مقدار ناپ کی بات، وہ ناپ چاہے کلو میں ہو یا میٹر میں ہو، کلو میں ہو یا میٹر میں ہو، تو ناظرین ایسی مقدار کو، ایسی گنتی کو جو چاہے میٹر میں ہو یا وزن میں، اس کو مقداری کہتے ہیں، صفت مقداری۔ جبکہ نمبر 5 میں دیکھ پا رہے ہیں صفت ضمیری، کون آدمی، وہ کتاب، یہ کون آدمی، یہی صفت ضمیری ہے، کون آدمی، تو کون آدمی یہ صفت ضمیری، وہ کتاب، یعنی وہ کتاب جس کو بارے میں اشارہ ہو رہا ہے، تو اس طرح کی صفت، یہ صفت ضمیری ہے۔